बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रुहमाउ बैनहुम। मैं सबसे पहले अपने मेज़बान दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उम्मत के इत्तेहाद के उन्वान से, मुसलमानों की वहदत के उन्वान से आप तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम और दानिश्वर हज़रात को प्रेस क्लब में इस मकाम पर इन्होंने जमा किया और हमने उलमाए कराम से, बुज़ुर्गों से, दानिश्वरों से इस्तिफ़ादा किया। उनके नूरानी अफ़कार और खूबसूरत गुफ्तगू हम सब के लिए मशाले राह है। एक चीज़ यकीनन आप भी सोचते होंगे और मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि अगर कुरान ने तफरीक़े का हुक्म दिया होता तो फिर मुसलमानों की क्या सूरत हाल होती। आज कुरान ने वहदत का हुक्म दिया है और हम इस अबतरी और तफरीक़े का शिकार हैं। दूसरी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि आप जिस माशरे में बसते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, अभी आप इन्हीं बाजारों से गुजर के आए होंगे, तो इन बाजारों में शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, वहाबी भी हैं और बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं और बाज़ जगहों में शायद आपको हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। इन बाजारों में लड़ाई क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है। जहां पर इन तमाम मुख्तलिफ अफकार के लोग सुबह से रात तक कारोबार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, दाल व सतत, बे व शराब खरीद व फरोख्त करते हैं, वहां पर उनके दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा नहीं होता, कोई एक दूसरे को मारता नहीं है, कोई एक दूसरे की तौहीन नहीं करता, कोई एक दूसरे की तनकीस नहीं करता, कोई एक दूसरे को तंग नहीं करता, कोई एक दूसरे की तकफीर नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप खेल के मैदान में चले जाएं तो वहां पर हजारों लोग बैक वक्त जमा होते हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के खिलाड़ियों के ग्रुप्स की हिमायत और मुखालिफत में इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहां पर एक दूसरे की तकफीर नहीं होती, एक दूसरे को मारा नहीं जाता। सिनेमा घर में चले जाएं, वहां पर भी किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं आए, वहां पर तो माशाल्लाह शैतानी मरकज में रहमानी दावत के लब्बैक कहने वाले जमा हो जाते हैं और कोई इख्तलाफ पैदा नहीं होता, कोई लड़ाई पैदा नहीं होती, सब मुनहमिक होते हैं अपने उस हदफ में जिसको वो देख रहे होते हैं। तो ये इख्तलाफ मदरसे और मस्जिद में क्यों हो रहा है? वो सोचने वाली बात ही है। मस्जिद जो कि तौहीद का मरकज है, मस्जिद जो कि अल्लाह की तरफ दावत का मरकज है, मस्जिद जो कि उबूदियत और बंदगी की जगह है, मस्जिद जहां आप जब जाते हैं तो नजिस हालत में जाने का तसव्वुर नहीं करते, मस्जिद जहां पर जाने के लिए आप घर से नहाकर, धोकर, खुशबू लगाकर, नए कपड़े पहनकर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का घर है और अल्लाह की बारगाह में आपने हाजिरी देनी है। इसलिए इस नीयत से उसको, उस अमल को उबूदियत, बंदगी, इबादत और कुर्ब खुदाबंदी का जरिया समझते हैं आप, तो इसलिए बड़ी आमादगी के साथ, तैयारी के साथ मस्जिद में जाते हैं। लेकिन उसी मस्जिद के मेहराब से
وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کدورت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، اور وہ مرکز جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مرکز جو دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مرکز جو اللہ کی توحید کے گرد گھومنے اور طواف کرنے والوں کو یکجا کر کے اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں متحد اور منسجم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہی مرکز اللہ کے ماننے والوں کے درمیان تفرقے، دشمنی، عداوت اور کدورتوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسجد کے ہدف کو نہیں سمجھا اور قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ ابھی میرے فاضل دوست اور تحریک منہاج القرآن کے ساتھی نے بڑی خوبصورت بات کی، ذرا قرآن کریم پر غور کیجیے۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، سب سے پہلے انہیں ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، یعنی بہترین نمونہ۔ اور جب کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، تو اس خلق عظیم کے مظہر کے طور پر جس شخصیت کو پیش کیا، اسی شخصیت کو ہم سب کے لیے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہہ کر ایک نمونہ عمل اور قابل تقلید ہستی کے طور پر بھی ہمیں پابند کیا کہ ان کی اس روش اور اخلاق کی ہم پیروی کریں۔ قرآن نے یہ کہا، اور اس کے بعد پھر اگلی بات کی۔ وہ اگلی بات کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ الذین معہ، پہلے تو اس ہستی کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد کہا کہ الذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں، اس کی یہ صفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، عالم کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار اور فولاد ہے، اور آپس میں جو ان کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحیم، انتہائی کریم۔ اس رحماء کا مطلب یعنی رحمت خداوندی کا مظہر ہے زمین پر وہ لوگ جو نبی کریم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، ان کے امتی ہیں؟ اگر ہیں تو پھر وہ صفت ہوگی تو تب ہے، اگر وہ صفت نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ صفت نہیں ہے تو پھر ہم کیسے پیروکار ہیں، کیسے امتی ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن کا مجموعی مزاج آپ غور کیجئے گا قرآن کے مزاج پر، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی اس تحریک پر غور کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اس دعوتی عمل میں کسی کی تنقیص نہیں کی، کسی کی توہین نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے تحت اگر کسی نے اعتراض کیا تو اس اعتراض کا جواب انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اور علمی دلائل کے ساتھ دیا۔ اب اگر سامنے والا قائل ہوا تو اس نے اسلام کو قبول کیا، اگر قائل نہیں ہوا
تو کوئی بات نہیں، جس فکر پر وہ قائم ہے قائم رہے۔ جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اسلامی ریاست کی بالادستی کو اسی فرد نے جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، ریاست کی بالادستی کو جب قبول کر لیا تو پھر اللہ کے رسول نے اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی ناموس کو، اس کی اجتماعی حیثیت کو اس ریاست کے سائے میں محفوظ قرار دے کر اس کو ایک ایسا امن کا ماحول فراہم کر دیا کہ کوئی اس کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ نہ سکے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ سیرت نبوی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا دین اور نظریہ ہے، اور اسی کو ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ اختلاف فکری طور پر پیدا ہو سکتا ہے، چونکہ دو کا مطلب دو ہے، ایک نہیں ہے۔ آپ کے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، پانچوں برابر نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، دونوں مل کر بھی 2 ہی ہاتھ ہیں، ایک نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دونوں ہاتھ ملتے ہیں تو ایک نہیں ہوتے، 2 ہوتے ہیں، لیکن ملنے کے بعد سامنے آنے والے تمام چیلنجز کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب قرآن کہتا ہے کہ ایک ہو جاؤ، تو ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ دوسرے پر امپوز کریں، دوسرا جو کچھ سوچتا ہے وہ آپ پر امپوز کرے۔ اس طرح سے تو ایک ہونے کا تصور محال ہے، ایک ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک کب ہوا جا سکتا ہے؟ جب دایاں بازو اور دائیں ہاتھ کی مٹھی دایاں رہتے ہوئے بائیں سے اپنا ہاتھ ملا لے، اور بائیں ہاتھ کا بایاں بازو اور اس کی مٹھی بایاں رہتے ہوئے دائیں کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور دونوں سامنے والے آنے والے پیش آمدہ چیلنجز کے مقابلے میں ایک ہوں، ورنہ 2 کے 2 ہی رہیں گے۔ 2 بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے، شوہر اور فرض کریں باپ اور بیٹے کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے، چونکہ 2 کا مطلب 2 ہے، ایک نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ اختلاف نہیں ہو سکتا جہاں پر کسی جماعت یا کسی گروہ کا سارا کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اپنی خواہش کے لیے نہ ہو، وہاں پر اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام 1,24,000 نبی ہیں، وہ اگر ایک شہر میں جمع ہو جائیں اور 100 سال زندگی گزاریں تو ان کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا مطمع نظر اللہ کی ذات اور اس کے فرامین ہے، اس لیے ایک دوسرے سے چکلش وہ نہیں کرتے۔ لیکن درجے کے اعتبار سے اختلاف، فکر کے اعتبار سے اختلاف، سوچ کے اعتبار اور اس کی سطح کے اعتبار سے اختلاف انسانوں میں ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص کی سوچ کم ہے، دوسرے کی زیادہ ہے۔ جس کی زیادہ ہے وہ جو کچھ سوچتا ہے وہ اس سے نچلے درجے کا انسان نہیں سوچ پاتا، اس لیے اس کو وہ بات سمجھ نہیں آتی جو اس کو آئی ہے، لہذا ہو سکتا ہے اس طرح کے 2 افراد 2 طبقات میں اختلاف پیدا ہو۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھیں، لیکن اس کو ماننے پر مجبور کرنے کے لیے اپنے زور بازو کو استعمال نہ کریں، اس لیے کہ زور بازو کا استعمال یہ دین نہیں ہے۔ زور بازو کا استعمال کفر کے مقابلے میں ہے، شرک کے مقابلے میں ہے، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہے۔ لہذا جہاں پر کوئی شخص اللہ کی عبودیت اور بندگی کرتا ہے، وہاں پر اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کرنا گویا مستضعف بندگان خدا کے خلاف استعمال کرنا ہے، اور وہ خود خدا سے جنگ ہے۔ لہذا دین آیا ہے 2 بنیادی اہداف کے تحت۔ ایک یہ کہ عالم بشریت کو ایک لڑی میں پرو کر توحید کے سائے میں
ایک پرامن معاشرہ تشکیل دے سکیں، اور دوسرا وہ طبقہ جو اس معاشرے کو قبول نہ کرے اس کو یا اس حاکمیت اور نظام کا تابع کرے، اور اگر وہ تابع نہ ہو اور جنگ پر آمادہ ہو تو پھر اس سے لڑے اور اس کا خاتمہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ لہذا اللہ کا دین آیا ہے مستضعف انسانوں کو شعور اور عقل دے کر اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ اگر ہماری ہر مسجد اور ہر محراب سے دوسروں کو محبت کی دعوت ملے تو نفرتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔